अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमात नहम तर्जुमातुल कुरानिल मजीद, सूरत स्वाफ़ात के मशकी सवालात और फिर उसके साथ कसीरुल इंतिखाबी आपका गेस्ट पेपर कम्प्लीटली इसके अंदर सोल्यूशन होगा इंशाअल्लाह। मशकी सवालात में सबसे पहले है दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए, ठीक है, जो कि ये मशकी पेज भी आपके सामने है और आपके सामने खुला हुआ होगा। उसमें दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए, ठीक है। दुरुस्त जवाब की निशानदही में सूरत स्वाफ़ात के शुरू में औसाफ बयान किए गए हैं फ़रिश्तों के। हज़रत इस्माइल के भाई थे हज़रत इसहाक़। सूरत स्वाफ़ात में गौर से बस सुनते जाएँ। सूरत स्वाफ़ात में तफसीली तज़किरा हज़रत इब्राहीम का है। मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे फ़रिश्तों को। किन लोगों से दोस्तियां तबाही और हलाकत का सबब दोस्तियां हैं? बुरे लोगों से, ठीक है। अब इसके साथ ये है मशकी सवालात। इसके साथ आपको चाहिए कसीरुल इंतिखाबी MCQs। तो ये तकरीबन कसीरुल इंतिखाबी MCQs जो हैं तकरीबन हैं 17। इनके अलावा कसीरुल इंतिखाबी सवालात में सूरत स्वाफ़ात मक्की सूरत है और सूरत स्वाफ़ात की आयात हैं 182। स्वाफ़ात का माना सफ़ बांध कर खड़े होने वाले फ़रिश्ते। सूरत स्वाफ़ात के आगाज़ में अल्लाह ने औसाफ बयान फरमाए फ़रिश्तों के, तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान और मुशरिकीन के गलत अक़ायद के रद्द का खुलासा। सूरत स्वाफ़ात मुशरिकीन मक्का कहते थे कि फ़रिश्ते हैं अल्लाह ताला की बेटियां। सूरत स्वाफ़ात में तफसील से ज़िक्र किया गया हज़रत इब्राहीम का। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को ज़िबा करने का हुक्म दिया हज़रत इस्माईल को। हज़रत इब्राहीम के दूसरे बेटे का नाम था हज़रत इसहाक़। सूरत स्वाफ़ात के आखिर में असल मुकाम बयान किया गया है जिन्नात और फ़रिश्तों का। हमेशा अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करते हैं फ़रिश्ते। तबाही और हलाकत का ज़रिया है बुरे लोगों से दोस्तियाँ। हिसाब किताब का इनकार करने वालों का ठिकाना जहन्नुम है। अल्लाह ताला की राह में निसार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महबूब तरीन चीज़ अल्लाह ताला की इंसान की परेशानियां और मुश्किलात हल होती हैं अल्लाह के ज़िक्र से। अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है रसूलों और फरमा बरदारों की। अल्लाह ताला की तरफ से सलामती का वादा है तमाम अंबिया कराम पर। ठीक हो गया। ये थे हमारे कसीरुल इंतिखाबी MCQs। अब उसके बाद आप आ जाएं मशकी सवालात की तरफ। मुख्तसर जवाब दीजिए। सूरत स्वाफ़ात का ये नाम क्यों रखा गया? ठीक है। स्वाफ़ात के माना सफ़ बांध कर खड़े होने वाले फ़रिश्ते। सूरत स्वाफ़ात का आगाज़ अल्लाह ने फ़रिश्तों के मुख्तलिफ़ औसाफ बयान फरमा कर किया। इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम स्वाफ़ात रखा गया। सूरत स्वाफ़ात का खुलासा तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान और मुशरिकीन के गलत अक़ायद का रद्द। स्वाफ़ात के में बयान करदा अहम नकात आपने कितने पढ़े थे? 12 नकात पढ़े थे अहम। उनमें से आप कोई से भी 2-4 मतलब जितने आपसे हों आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। 2 मांगे तो 2 कर लें, 4 मांगे तो 4 कर लें। नंबर 1, बुत और झूठे मबूद अपने आप को जहन्नुम से नहीं बचा सकते तो मुशरिकीन को क्या बचाएंगे? नंबर 2 पे है कि हमें अपनी महबूब तरीन चीज़ को अल्लाह की राह में निसार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक हो गया, ये अहम नकात है। सूरत स्वाफ़ा में हज़रत इब्राहीम का जिक्र किस तौर पर आया है? अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को अपने बेटे इस्माईल को ज़िबा करने का हुक्म दिया था और उन्होंने कुर्बानी के जिस जज्बे से उस हुक्म की तामील की थी उसका जिक्र तफसील से इस सूरह में जिक्र किया गया है। इस ज़िमन में हज़रत इब्राहीम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ का भी जिक्र आया है, ठीक है। और आगे है सूरत तफसील से बयान करें। सूरत स्वाफ़ात पर एक मुफस्सल मज़मून जब ये आता है तो फिर आपने इससे पहले वाला जो लेक्चर था सूरत स्वाफ़ात के तारुफ़ व मज़ामीन को इसके लिए देखें, मुफस्सल नोट उस पे होगा जी। अब है सरगर्मियाँ बराए तलबा। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की
نوری مخلوق ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔ فرشتوں کی جن ذمہ داریوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے ان کی ایک فہرست تیار کر لیجئے۔ اس سے پہلے ہم پیچھے تھا نا مختصر جواب دیجئے، تو یہ تقریباً 5 ہے اور مختصر کثیر الانتخابی، مختصر کثیر الانتخابی یا آپ کے گیس بھی اسی کے اندر ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس سب سے پہلے ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ پیج یہاں نہیں ہے میرے پاس، وہ پک نہیں آئی، چلیں آپ اس کو سن لیں۔ سورۃ صافات مکی ہے یا مدنی ہے؟ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ الصافات مکی ہے۔ صافات کے معنی، یہ آپ کا جو بڑا لانگ کوشچن ہے اس کے اندر سے A to Z اس کے اندر نکالے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ صافات کے معنی صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے۔ صافات کی وجہ تسمیہ بھی ہم نے پڑھ لیا، صافات کا خلاصہ بھی پڑھ لیا۔ صافات میں مشرکین کے کون سے عقیدے کو غلط قرار دیا گیا؟ مشرکین کے اس عقیدے کو غلط قرار دیا گیا ہے جس کی روح سے وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورت کا آغاز فرشتوں کے اوصاف سے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الصافات میں کفار کو کس بات سے متنبہ کیا گیا ہے؟ انہیں اس بات سے متنبہ کیا گیا کہ ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود اس دنیا میں اسلام ہی غالب آ کر رہے گا۔ سورۃ الصافات میں کن انبیاء کے واقعات مختصر بیان ہوئے ہیں؟ حضرت نوح، لوط، موسیٰ، الیاس، یونس کے واقعات مختصر بیان کیے گئے ہیں۔ اور سورۃ الصافات میں حضرت ابراہیم کا اس حوالے سے تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم کا کس حوالے سے تفصیل سے ذکر ہے؟ حضرت ابراہیم کا تذکرہ قدر تفصیل سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور انہیں قربانی کے جذبے سے، جس جذبے سے اس کی حکم کی تعمیل کی تھی اس کا ذکر تفصیل سے اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کا بھی ذکر آیا ہے۔ سورۃ الصافات کے آخر میں کن کے اصل مقام کا بیان ہے؟ جنات اور فرشتوں کے اصل مقام کا بیان ہے۔ سورۃ صافات کے اختتام پر کیا بیان کیا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے غالب آنے کی بشارت اور اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الصافات میں فرشتوں کا کیا مقام بیان ہوا ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کافر سردار اور ان کے پیروکار قیامت کے دن آپس میں کیوں جھگڑیں گے؟ کافر سردار اور ان کی پیروی کرنے والے قیامت کے دن آپس میں جھگڑیں گے اور اپنی گمراہی کا الزام ایک دوسرے پر لگائیں گے۔ سورۃ الصافات کے مطابق برے لوگوں کی دوستیوں سے کیوں بچنا چاہیے؟ برے لوگوں سے دوستیاں تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں برے لوگوں کی دوستی سے بچنا چاہیے۔ صافات میں مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے اور صاحب ایمان بندوں کے بارے میں کیا بیان ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اور حساب و کتاب کا انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سورۃ الصافات میں بتوں اور جھوٹے معبودوں کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ سورۃ الصافات میں کہا گیا ہے کہ بت اور جھوٹے معبود اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے تو مشرکین کو کیا بچائیں گے؟ سورۃ الصافات میں انسان کی پریشانیاں اور مشکلات کس طرح دور ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کے ذکر سے انسان کی پریشانیوں اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔ سورۃ الصافات کے مطابق اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور فرمانبردار بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ کن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے؟ تمام انبیاء کے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے۔ یہ تھے ہمارے مشقی کے بعد کثیر الانتخابی سوالات، اور اب ہے جو کہ آپ کو یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کی بک کے اندر بھی دیا گیا ہے کہ سرگرمیاں برائے طلبہ، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔ فرشتوں کی جن ذمہ داریوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے ان کی ایک فہرست تیار کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ اور فرشتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک فہرست بنانی ہے۔ فرشتوں کی ذمہ داریاں کیا؟ زندگی موت دینا، نافرمان قوموں پر عذاب نازل کرنا،
تسبیح بیان کرنا، پیغمبروں کے پاس وحی لانا. غور سے سنتے جائیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیغمبروں کے پاس وحی لانا، نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے دعا کرنا، انسان کے اعمال لکھنا، آندھی، طوفان، بارش، سیلاب اور دیگر آفات سماوی و ارض یعنی آسمانی اور زمینی عذاب لانا کن کی ذمہ داریاں ہیں؟ فرشتوں کی. اب اس کے بعد ہے کوشچن، اس کے بعد کیا ہے؟ سورۃ الصافات میں جن انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے ان کی ایک فہرست بنائیں، ان کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے. اچھا، کن انبیاء کا تذکرہ آپ نے پڑھا؟ سورۃ الصافات میں جن انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے ان کی فہرست وہ کون سے ہیں؟ پہلا نمبر حضرت نوح ہے. نوح کے بارے میں تھوڑا سا جان لیجئے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. حضرت نوح آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم میں سے صرف 80 لوگوں نے آپ کا دین قبول کیا. 950 سال 950 سال تبلیغ کی اور 80 بندے جو ان پر ایمان لائے. اور کہاں گئی ہے؟ جی، آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب کی بد دعا فرمائی تو سیلاب کا عذاب آیا. جب طوفان آیا نا، زمین کے اندر سے چشمے پانی کے ابھرے، جب طوفان آیا تو سب لوگ ہلاک ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو آپ کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے تھے. ایسا ہی تھا نا، آسمان سے پانی گرا، نیچے سے زمین نے بھی پھٹی نہیں تھی، زمین کے اندر سے چشمے ابلے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا نمبر ہے. حضرت ابراہیم کا اس سورہ میں ذکر ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا دوست، امام الناس لوگوں کا امام اور حنیف کا لقب عطا فرمایا. کتنے لقب عطا فرمائے؟ خلیل اللہ کا، امام الناس کا اور تیسرا حنیف کا. حضرت ابراہیم بچپن ہی سے بت پرستی، ستارہ پرستی، بت سازی اور شرک کے خلاف تھے. پیغام حق پہنچانے اور دعوتیں، جب آپ سورۃ الانعام میں آئی تھنک سو ہے کہ جب انہوں نے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ماں سے پوچھنا شروع کیا، امی یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سورج کی طرف دیکھا، سب سے پہلے ستاروں کی طرف دیکھا، کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ بھی رب ہے. جب بجھ گئے تو کہا نہیں، میں بجھنے والوں کو رب نہیں مانتا. پھر چاند نکل آیا، امی یہ اس سے بڑا ہے، یہ چمکیلا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہا یہ بھی رب ہے. اچھا، جب چاند غروب ہو گیا تو کہا میں اس کو نہیں رب مانتا، جو چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا. یعنی بچپن سے ہی توحید تھی اس کے اندر. اور پھر جب سورج نکلا تو کہنے لگے ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے. جب اس نے ساری دنیا روشن کر دی تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی رب ہے. شام کو جب وہ بھی غروب ہے کہا میں غروب ہونے والوں کا رب نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بچپن ہی سے بت پرستی، ستارہ پرستی اور بت سازی، جب باپ بت بنا کر بیچا کرتا تھا تو اس کو کہا جا تو بھی بیچ کے آ. تو بیچنے گئے تو راستے میں لوگوں کو وہ آواز باپ تو دیتا تھا نا، جیسے کانے امرودوں کو لوگ کیڑوں والے امرودوں کی آواز لگاتے ہیں کہ لڈو پیڑے جیسے میٹھے اور ایسے امرود، تو ایسے ہی وہ جو بت بیچنے والا، جو بھی سامان بیچنے والا، وہ اپنے سامان کی بڑی تعریفیں کرتا اور روز رات شام کو کچھ نہ کچھ بیچ کے ہی آتا تھا. وہ ابراہیم کو بھیجا تو ابراہیم نے کیا کہا کہ جس نے جہنم میں جانا ہے وہ مجھ سے بت لے لے. بڑے اچھے امرود ہوں لیکن آواز لگائی جائے کانے ہیں، خراب ہیں، کیڑوں والے ہیں، لے لو. کوئی لے گا؟ شکل دیکھ کے بھی نہیں لے گا. لگ رہا ہوگا کہ اچھے ہیں لیکن آواز غلط لگانے کی وجہ سے کوئی نہیں لے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بت سازی کے بھی خلاف تھے. پیغام حق پہنچانے اور دعوت توحید کی پاداش میں نمرود نے آپ کو آگ میں ڈلوایا، مگر آپ اس سے محفوظ رہے. آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا اور آپ کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، امام الناس بھی کہا جاتا ہے، حنیف بھی کہا جاتا ہے، جد الانبیاء، سارے نبیوں کا جد. جد کا مطلب ہوتا ہے دادا. جی، اباؤ اجداد، باپ دادا. پھر اس کے بعد تذکرہ ہے نوح ابراہیم کے بعد حضرت یونس کا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی طرف بھیجا. نینوا شہر کا نام تھا.
وہاں کے لوگوں کی طرف ہدایت دے کے بھیجا۔ یہ لوگ بت پرستی کرتے تھے اور آپ کو بطور آزمائش مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا۔ اس کے بعد آپ کو صحیح سلامت بغیر کسی تکلیف کے مچھلی نے سمندر کے کنارے اگل دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ کے والد کا نام عمران تھا، آپ حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی مقدس کتاب تورات نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر کلام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ہارون کا تذکرہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بھائی تھے۔ فرعون کے دربار میں آپ اور موسیٰ دونوں پیغام میں توحید لے کر پہنچے تھے۔ جب موسیٰ کوہ طور سے کتاب مقدس تورات لینے گئے تو پیچھے ہارون کو اپنی قوم کے پاس چھوڑ کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد تذکرہ حضرت الیاس کا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ قرآن مجید میں آپ کو صالح کہا گیا ہے۔ صالح کا مطلب نیک۔ آپ کی قوم بال نامی بت کی پوجا کرتی تھی۔ بال سونے کا بنا ہوا بت تھا۔ اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم دیتا تھا۔ آپ نے شرک سے بچنے اور توحید کو اپنانے کی تبلیغ کی۔ تو یہ تھی معلومات جو کہ سرگرمیاں برائے طلبہ، سرگرمیاں اب برائے اساتذہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کے لیے خم کرنے کے بارے میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ طلبہ کو سنائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے آپ کو ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ سنانا ہے۔ حضرت ابراہیم نے مسلسل 3 راتیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا خواب دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ اس حکم ربی پر آمادہ ہو گئے، لیکن یہ معاملہ صرف آپ کی ذات سے وابستہ نہیں تھا بلکہ اس امتحان کا دوسرا جز بیٹا تھا۔ خواب میں آ رہا تھا بیٹے کو ذبح کرو مسلسل 3 راتیں۔ ٹھیک ہے، تو جس کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ بیٹا تھا، عام بندہ نہیں تھا، کوئی دمبا کوئی بکرا نہیں تھا، بیٹا تھا۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو حکم الہی سنایا، بیٹے کو سنایا، بتایا کہ بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو بیٹے نے باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، سر جھکا دیا کہ ابا جان ففعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا کہ وہ آپ کر گزریے اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا، کتنا نیک بیٹا۔ اللہ ہمارے بیٹوں کو بھی فرما بردار بنا دے۔ بیٹے نے فرمایا آپ حکم الہی کے سامنے مجھے صابر ہی پائیں گے۔ بیٹے کی طرف سے مثبت جواب پا کر حضرت ابراہیم اور اسماعیل قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں شیطان نے باپ بیٹے کو اور گھر میں حضرت حاجرہ کو 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار حضرت ابراہیم نے اسے 7 کینکریاں مار کر بھگایا اور شیطان کی یہ کوشش بے فائدہ ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس عمل کو مناسک حج میں داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور بیٹے کو جی بلاخر دونوں باپ بیٹا عظیم بے مثل قربانی دینے کے لیے مینا کی قربان گاہ میں پہنچے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر ہاتھ اور پاؤں کو مضبوطی سے باندھا اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کر گردن پر چھری چلانی شروع کر دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا۔ اب وہی نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک یہ کٹھن امتحان تھا، بیٹے کو ذبح کرنا کٹھن امتحان تھا۔ اب لڑکے کو چھوڑ کر اپنے قریب کھڑے مینڈے کو ذبح کرو، بے شک ہم نیکوکاروں کا امتحان لیا کرتے ہیں، بے شک ہم نیکوکاروں کا امتحان لیا کرتے ہیں۔ مطلب جیسے سونار خالص سونا نکالنے کے لیے بنانے کے لیے بٹی کے اندر سونے کو تپاتا ہے، تو جب تک سونے کو بھٹی میں تپایا نہ جائے تو کندن نہیں بنتا، اسی طرح سے صحیح ایمان والا جب تک آزمائش کی بٹیوں سے نہ گزرے تو وہ بھی خالص مخلص مومن نہیں بنتا۔ ہم نیکوکاروں کو کیا کرتے ہیں؟ نیکوں کا امتحان لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سخت امتحان کس کا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا، پھر اس کے بعد جیسے جیسے جس چیز کا ایمان مضبوط ہوگا ویسا ویسا اس پر امتحان ہوگا۔ جی حضرت یونس، نوح اور لوط کا مختصر تعارف طلبہ کے سامنے پیش کیجیے۔
اچھا، حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ کی قوم بدکاری میں مبتلا تھی۔ آپ نے قوم کو بہت سمجھایا مگر قوم بدکاری سے باز آنے کی بجائے مطالبہ کرنے لگی کہ اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر عذاب لے آؤ۔ اس پر اس بدبخت قوم پر عذاب نازل ہوا اور قوم میں لوط کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ سورۃ الصافات میں آنے والے مشکل قرآنی الفاظ کے معنی طلباء کو یاد کروائیں۔ یہ عملی کام ہے۔ بری صحبت کے نقصانات، آج آپ نے پڑھا نا، برے لوگوں سے دوستیاں تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے، تو بری صحبت کے نقصانات سے طلباء کو آگاہی دیجیے۔ بری صحبت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اگر انسان کی شخصیت اچھی صحبت سے سنورتی ہے تو اس کے برعکس بری صحبت سے بگاڑ بھی زیادہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے نقصانات انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک خراب پھل ساری ٹوکری کے پھلوں کو خراب کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پوری ٹوکری کے اندر ایک خراب پھل آپ رکھ دیں تو آہستہ آہستہ پوری ٹوکری خراب ہو جائے گی، ایسا ہوتا ہے۔ اور جبکہ سارے صحیح پھل مل کر ایک خراب پھل کو درست نہیں کر سکتے۔ پوری ٹوکری صحیح ہے، صرف ایک خراب ہے، تو ایک خراب پھل پوری ٹوکری کو تو خراب کر دے گا، لیکن پوری ٹوکری کے صحیح ایک کو نہیں سنوار سکیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ جس طرح خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بالکل اسی طرح برے لوگوں کی صحبت اپنے برے اثرات سے دوسروں کو بگاڑتی ہے۔ اس لیے ایسی صحبت سے بچنا چاہیے جو بندوں کو اللہ سے غافل کر دے اور دنیا کی محبت میں مبتلا کر دے۔ ایسے لوگوں سے بچیے۔ اور اس کے بعد ہے عقیدہ آخرت پر روشنی ڈالیے۔ آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں عقیدہ آخرت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ عقیدہ آخرت کا یقین انسانی کردار کو یکسر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ انسان کو ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے ایک ایک عمل کی جزا سزا کا احساس رہتا ہے۔ یہ احساس انفرادی اور اجتماعی زندگی پر درج ذیل بہترین اثرات ڈالتا ہے۔ نمبر 1، عقیدہ آخرت احساس ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ آخرت کا عقیدہ انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا کوئی خالق و مالک ہے، اور یہ کہ انسان بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ انسان کو ایک خاص مقصد کی خاطر پیدا کیا گیا۔ وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کے مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوگا اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ یہ بات اسے ایک ذمہ دار انسان بناتی ہے، اور وہ اپنی زندگی جانوروں کی طرح بے مقصد نہیں بلکہ اشرف المخلوقات کی حیثیت سے با مقصد بسر کرتا ہے۔ وہ اپنا ہر فرض پوری دیانتداری سے انجام دیتا ہے۔ اگر آخرت پر ایمان نہیں ہوگا تو انسان خود غرضی نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بھول جائے گا، اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون نافذ ہو جائے گا۔ اچھا جی، عقیدہ آخرت کا دوسرا احساس کیا ہے؟ بہترین انسانی معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔ آخرت کا عقیدہ انسانی معاشرے کو صحیح خطوط پر استوار کرتا ہے۔ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ ہر فرد فکر آخرت کے نتیجے میں راست روی اور پاک بازی کی زندگی بسر کرے گا تو معاشرہ خود بخود ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ یوں عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو مثالی انسانی معاشرہ بنانے کا اہم ذریعہ ہے۔ عقیدہ آخرت کا تیسرا نمبر کیا ہے کہ نیکی اور بدی کی تمیز۔ عقیدہ آخرت کا احساس انسان کے اندر ایک ایسا شعور پیدا کرتا ہے جس سے وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا سیکھ لیتا ہے۔ نیک اعمال کی انجام دہی میں ہر وقت کوشاں رہتا ہے اور برے اعمال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور عقیدہ آخرت کا احساس جو چوتھی چیز پیدا کرتا ہے وہ صبر و تحمل۔ آخرت کا عقیدہ انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ حق کی خاطر جو بھی تکلیف اور پریشانی برداشت کی جائے گی اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا، لہٰذا آخرت پر نظر رکھتے ہوئے وہ ہر مصیبت صبر و تحمل سے برداشت کر جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیرت کردار کی پختگی۔ روز قیامت کے
محاسبے کا احساس انسان کو مسلسل نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے، حتیٰ کہ تمام اچھی عادات اس کے کردار اور شخصیت کا مستقل حصہ بن جاتی ہیں۔ وہ نیکی کی راہ میں آنے والی تکالیف اور مصائب کو صبر سے برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے۔ نمبر 6، انسان کی بھلائی کا جذبہ۔ ایک مسلمان اسلامی تعلیمات کے ذریعے یہ جان لیتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور یہ کہ اس دنیا میں کیا جانے والا ہر عمل اسے جنت اور یا دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسی بنا پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھلائی کا کام کرے، حتیٰ کہ ایسے جاری رہنے والے نیک عمل کرے جو اس کے مرنے کے بعد بھی پھلتے پھولتے رہیں۔ اس کا یہ رویہ نہ صرف خود اس کی ذات کے لیے بلکہ اس معاشرے اور پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔